बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शहर में डेंगू बेकाबू हो गया। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज लाहौर से डेंगू के 385 मरीज रिपोर्ट हुए। मजीद 2 कीमती जिंदगियां डेंगू का शिकार हो गईं, जबकि शहर लाहौर में 2 माह के दौरान डेंगू से होने वाली अमवात की तादाद 32 हो चुकी है। 2 माह के दौरान शहर में डेंगू के केस 10,000 से भी तजावुज कर गए, जबकि शहर के अस्पतालों में डेंगू के 1,633 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता रोज महकमा सेहत की टीमों ने लाहौर में 62,381 इंडोर और 11,716 आउटडोर मकामात को चेक किया, जबकि शहर में 1,015 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तल्फ किया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच ने आवाम से कोरोना के साथ साथ डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर भी अपनाने की अपील की है। शहर में डेंगू के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा। सर्विसेज अस्पताल में बद इंतजामी भी अरूज पर। डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स कम पड़ गए। मरीज और लवाहिकीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इलाज के लिए आए डेंगू में मुब्तला मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। सर्विसेज अस्पताल में इंतजामी बदनज़मी के बायस डेंगू मरीजों के लिए वार्ड्स कम पड़ गए। अस्पताल अमला ने वार्ड्स में जगह की कमी के पेश नजर मरीजों के लिए कॉरिडोर में ही बेड्स लगा दिए। मरीजों के इलाज के लिए मामूर डॉक्टर भी इंतजामिया की बदनज़मी की दास्तान सुना रही हैं कि मेडिकल यूनिट 4 में मरीज भर चुके हैं और कॉरिडोर में मरीजों को ड्रिप्स लगाकर लटाया गया है। ये कॉरिडोर है मेरा और इसके अंदर देयर आर पेशेंट्स हु आर लाइंग अराउंड हियर। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। लुक एट ऑल दीस गाइस, these are all leakers, all sick। ये वार्ड्स के बाहर हैं एंड वार्ड्स में अगर आप देखें हमारा हाई डिपेंडेंसी है। देयर इज द मेल साइड एंड द फीमेल साइड है। हर जगह पे डबलिंग ट्रिपलिंग हो रही है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में एक बेड पर 3-3 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि इमरजेंसी के बाहर पर्ची बनवाने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें इंतजामिया की नाअहली का रोना रो रही हैं। डेंगू टेस्ट CBC करवाने के लिए भी मरीजों के लवाकिन दरबदर हैं। PMA लाहौर के सदर प्रोफेसर अशरफ निजामी ने बद इंतजामी पर हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। अनफॉर्चुनेटली वो जो इक़दाम करने चाहिए थे वो इक़दाम पहले नहीं किए गए हैं और हॉस्पिटल्स की एडमिनिस्ट्रेशन की खातिर जो आपने मतलब तस्करा किया है कि वीडियो दिखाई गई कि आउट स्टेशन और बाहर से लोग बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले ये देखा गया PIC के अंदर था कि लॉन्स के अंदर जाके मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली दैट इज द मतलब फॉल्ट जिसको कि दुरुस्त हो जाना चाहिए और इसके अंदर कतई तौर पे ना तो हमारे पास अफरादी कुव्वत का रोना चाहिए कि अफरादी कुव्वत हमारे पास कम है। दिस ऑल इज डूएबल। We have a surplus of doctors in this country, in पंजाब के जहाँ पे हम लोगों को लेके आना चाहें तो हम लेके आ सकते हैं। अफसोस महकमा सेहत और हुकूमत ने अस्पताल की बद इंतजामी पर चुप साथ दी है और लेडी डॉक्टर ने वीडियो बनाकर हुकूमत की बेहिसी को इश्कार किया है। अजमत अवान, सिटी 42। कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 79 केस रिपोर्ट हुए, जबकि शहर में कोरोना की मुस्बत शरह 2.4% रिकॉर्ड की गई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं। मोहलिक वायरस मजीद एक कीमती जिंदगी निकल गया। कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 79 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मोहलिक वायरस से एक शहरी जान की बाजी हार गया। शहर लाहौर में कोरोना की मुस्बत शरह 2.4 रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच का कहना है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को मूजी वायरस से महफूज बनाया जा सकता है। शहरी बिला जरूरत घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी के लिए पुरज़्म हैं। कमिश्नर ने ट्वीट पैगाम में NCOC की कोरोना पाबंदियों वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी के लिए उम्मीद का इजहार किया। महकमा सेहत ने पाबंदियों की नई फहरिस्त का नोटिफिकेशन जारी किया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहते हैं इंशाअल्लाह वैक्सीनेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके पाबंदियों से मुकम्मल आज़ाद होंगे। जिनाह अस्पताल के MS डॉक्टर याहिया सुल्तान को मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर याहिया सुल्तान को मुअत्तल करके डॉक्टर तैयब भट्ट को MS का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक रात गए प्रोफेसर जावेद ने जिनाह अस्पताल का दौरा किया। जिनाह अस्पताल में बेहतर इंतजामात न होने पर प्रोफेसर जावेद ने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिपोर्ट कर दी, जिस पर रात गए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सेक्रेटरी हेल्थ को टेलीफोन करके फौरी तौर पर MS याहिया सुल्तान को मुअत्तल करने की हिदायत की। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर जावेद अहमद काजी ने सूबाई वज़ीर सेहत के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए डॉक्टर याहिया सुल्तान को मुअत्तल करके डॉक्टर तैयब भट्ट को MS का इजाफी चार्ज दे दिया। लेस्को ने डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैक डाउन करने का फैसला कर लिया।
بلوں کی عدم ادائیگی پر کنیکشن منقطع ہونے کے باوجود ملی بھگت سے لگنے والے دوسرے میٹر سے بجلی استعمال کرنے والوں کے کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ڈیڈ ڈیفالٹرز کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کمپنی نے نادہندہ ہونے کے باوجود دوسرے کنیکشن سے بجلی استعمال کرنے والوں کے کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کمپنی کے لاکھوں صارفین کے نادہندہ ہونے پر دوسرے کنیکشن لگوا کر بجلی کا استعمال شروع کر رکھا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ صارفین کی جانب سے کنیکشن منقطع ہونے پر بلوں کی ادائیگی کی بجائے نیا کنیکشن لے لیا گیا۔ لیسکو کے ملازمین کے ملی بھگت سے نادہندہ صارفین کو نئے کنیکشن لگا کر دیے گئے۔ نادہندہ پراپرٹیز پر چلنے والے تمام کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین سے ریکوری کرنے کے لیے کنیکشن منقطع ہونے لگے ہیں۔ بلوں کی ادائیگی کرنے پر ہی منقطع کنیکشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مہنگی گاڑیاں اور پلاٹس خرید کر گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے والوں کی شامت ایف بی آر کا ریجنل ٹیکس آفس حرکت میں آ گیا۔ ایف بی آر نے مہنگی گاڑیاں اور پلاٹس اثاثہ جات میں ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ مہنگی گاڑیاں اور پلاٹس خرید کر گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف ایف بی آر حرکت میں آ گیا۔ ایف بی آر نے مہنگی گاڑیاں اور پلاٹس اثاثہ جات میں ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ آر ٹی او نے ڈی ایچ اے کے 300 افراد کو گاڑیاں اور پلاٹس ظاہر نہ کرنے پر نوٹس بھجوا کر وضاحت مانگی تھی۔ سال 2016 سے 2018 تک گاڑیاں اور پلاٹس ظاہر نہ کرنے والے ڈی ایچ اے کے رہائشیوں کو نوٹس بھیجے گئے تھے۔ ایف بی آر نے ڈی ایچ اے کے 300 رہائشیوں کو نوٹسز موصول کروائے تھے۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے جواب جمع نہ کروانے والوں کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں محاصل میں 36.6% ریکارڈ اضافہ۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق جولائی تا اکتوبر 1,841 ارب روپے کا نیٹ ریونیو حاصل کیا گیا۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں محاصل میں 36.6% ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ترجمان ایف بی آر اسد طاہر کا کہنا ہے کہ مقررہ ہدف سے 233 ارب روپے زائد ریونیو جمع ہوا۔ اکتوبر میں ریونیو نیٹ کلیکشن 440 ارب روپے رہا، جبکہ اکتوبر 2020 کے نیٹ ریونیو 337 ارب روپے کے مقابلے میں 30.5% زائد ریونیو حاصل ہوا۔ اسد طاہر کے مطابق جولائی تا اکتوبر 2021 میں 91 ارب روپے کے ریفنڈز جاری کیے گئے۔ پچھلے سال اس عرصے میں 66 ارب روپے کے ریفنڈ جاری ہوئے تھے۔ لائسنس کی تجدید نہ ہونے پر چارٹر طیارے آپریٹ کرنے والی کمپنی اسکائی ونگز نے پاکستان میں آپریشن بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ سی اے اے نے لائسنس کی تجدید نہ کی تو 16 نومبر سے آپریشن بند کر دیں گے۔ اسکائی ونگز ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر عمران اسلم کا سی اے اے چیف جسٹس اور آرمی چیف کو خط۔ اسکائی ونگ ایسوسی ایشن نے ڈائریکٹر عمران اسلم کی جانب سے سی اے اے چیف جسٹس اور آرمی چیف کے لکھے خط کے متن کے مطابق سی اے اے کی طرف سے اسکائی ونگ ایسوسی ایشن کے سالانہ لائسنس کی تجدید روک دی گئی۔ ایریل ورکس لائسنس کے حصول کے لیے بھی 2 سال سے درخواست کے باوجود لائسنس نہیں دیا گیا۔ حکومت نے کاروبار کو سہل بنانے کے دعوے کیے، لیکن سی اے اے نے اسے مکمل ناکام بنا دیا۔ اسکائی ونگز نے 15 نومبر تک لائسنس کی تجدید نہ کرنے پر پاکستان سے بزنس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ روڈا نے راوی شہر میں مختلف منصوبے شروع کرنے کے لیے لینڈ پرووائیڈرز کی خدمات لینے کے لیے درخواستیں طلب کر لیں۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق روڈا کی حدود میں لینڈ پرووائیڈر بننے کے لیے افراد رجسٹرڈ کمپنیاں درخواستیں دے سکتی ہیں۔ ڈائریکٹر لینڈ ایکوزیشن روڈا کے مطابق لینڈ پرووائیڈر اراضی مالکان سے زمین خریدنے اور روڈا منتقلی کے ذمہ دار ہوں گے۔ حکام کے مطابق درخواست گزار 50,000 کے پے آرڈر ناقابل واپسی پر فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ روڈا حکام کا کہنا ہے کہ روڈا کے نام مکمل درخواستیں 20 نومبر 2021 تک بھجوائی جا سکتی ہیں۔ این اے 130 میں بحال ہونے والے بلدیاتی نمائندوں کے اعزاز میں کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق، خواجہ احمد حسان، میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، ڈپٹی میئرز اور بلدیاتی نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بحال ہونے والے بلدیاتی نمائندوں کے اعزاز میں خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت این اے 130 میں بلدیاتی کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق، میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، ڈپٹی میئرز اور بلدیاتی نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ ہمیں عمران خان کو گرانے کی جلدی نہیں، مگر پی ٹی آئی کی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی جس کی وہ خود ذمہ دار ہوگی۔ خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، ایوان صدر سے آرڈیننس لا کر عوام پر مسلط کیے جا رہے ہیں، جسے تسلیم نہیں کرتے اور عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ہم جائیں گے کورٹس میں اور اپنا کیس لے کے جائیں گے، عوام کی عدالت میں بھی
اور عدالت کے اندر بھی لے کے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو ہوگا, لیکن ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے. خواجہ احمد حسان نے کہا کہ آج ڈینگی کی صورتحال دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. پھولوں کا شہر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے. افسوس ہے شہباز شریف کے ڈینگی SOPs موجود ہونے کے باوجود عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. حالت آج یہ ہے کہ شاید یہ کوئی گھر ایسا ہے جو ڈینگی سے اثر نہ ہوا ہو, اس سے متاثر نہ ہوا. اس وقت ہسپتال بھرے پڑے ہیں, کلینکس بھری پڑی ہیں, اور کوئی پرسان حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ صرف ایک ڈینگی کا مسئلہ ہے. میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے کہا کہ ہمارا حکومت سے پیچا پڑا ہوا ہے. حکومت تعاون نہیں کر رہی مگر عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں. میں اپنے تمام منتظمین جن میں جناب ذوالفقار بھٹی صاحب مجھے سر فہرست نظر آ رہے ہیں, اور ان کے تمام ساتھی جو ہیں ان کا میں اپنے اور سارے اپنے جو ورکر ساتھی ہیں جو گلیوں محلوں میں آپ نے خود منتخب کیے ہوئے ہیں, ان کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بلدیاتی کنونشن میں نمائندوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ گھر گھر جا کر عوامی مسائل کا حل یقینی بنائیں گے. کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ عثمان علیم, سٹی 42. NA 133 کے ضمنی الیکشن میں کاغذات نامزدگی کا معاملہ. الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے امیدواروں جمشید اقبال چیمہ اور ان کی اہلیہ مسرت چیمہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا. الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر جمشید اقبال چیمہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کیا. تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر جمشید اقبال چیمہ اور ان کے ساتھیوں نے الیکشن کمیشن پر الزامات لگاتے ہوئے کہا ان کے تجویز کنندگان کے ووٹ یک دم بدنیانتی اور غلط ارادے کے تحت کسی دوسرے حلقے میں منتقل کر دیے گئے. متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا. انہوں نے واضح کیا کہ جمشید اقبال چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ کے تجویز کنندگان بلال حسین اور غلام مرتضیٰ کا ووٹ سال 2018 سے ہی انتخابی حلقہ NA 130 میں لیاقت آباد کوٹ لکھپت کے علاقے میں درج ہے. بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کے لیے الیکشن کمیشن نے تیاریاں تیز کر دیں. محکمہ بلدیات سے 30 نومبر تک بلدیاتی الیکشن کی تاریخ اور ایکشن پلان طلب کر لیا. الیکشن کمیشن نے محکمہ بلدیات سے آئندہ بلدیاتی الیکشن کی تاریخ اور ایکشن پلان مانگنے کے لیے سیکٹری بلدیات کو مراسلہ لکھ دیا. مراسلے میں واضح کیا گیا کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کو حتمی شکل دینے اور ایکٹ کو فائنل کرنے کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کیا جائے. مراسلے کے مطابق بلدیاتی الیکشن سے متعلق ہر حتمی صورت لاہ عمل 30 نومبر تک فراہم کیا جائے. حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان معاہدہ طے. مذہبی جماعت دھرنا ختم کر کے تمام راستے کھول دے گی. مستقبل میں مذہبی جماعت دھرنے اور تشدد کی سیاست نہیں کرے گی. حکومت مذہبی جماعت کے ساتھ سابقہ معاہدوں پر عمل کرے گی. مذہبی جماعت کو ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی. حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. مذہبی جماعت دھرنا ختم کر کے تمام راستے کھولے گی جبکہ مستقبل میں مذہبی جماعت دھرنے اور تشدد کی سیاست نہیں کرے گی. ڈی جی رینجرز پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا. صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. چیف سیکرٹری IG پنجاب سمیت دیگر افسران شریک ہوئے. ڈی جی رینجرز پنجاب کی زیر صدارت اجلاس. پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل, IG پنجاب راؤ سردار, ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم سمیت دیگر افسران شریک ہوئے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی نے میو ہسپتال میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی. کہتے ہیں حکومت اختیارات رکھنے کے باوجود مذاکرات اور مفاہمت کی پالیسی پر گامزن ہے. عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی نے کہا پوری قوم فورسز کے پیچھے کھڑی ہے. پولیس والوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. حکومت طاقت کے باوجود مذاکرات اور مفاہمت کی بات کر رہی ہے. ٹیکس گزاروں کے ریفنڈ جان بوجھ کر روکنے والے ٹیکس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی. وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف جا نے کمیشن کے چکر میں ریفنڈ کیسز التوا میں ڈالنے والوں کو اندیا دے دیا. ڈاکٹر آصف محمود جا کا کہنا ہے کہ وفاقی ٹیکس محتسب کے منصب کے ساتھ انصاف کرنے آیا ہوں. چارج لینے کے بعد 1 ماہ کے دورانیے میں 300 سے زائد کیسز نمٹا دیے. ٹیکس گزاروں کو جان بوجھ کر پریشان کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے. 300 کیسز کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں زیادہ تر ریفنڈز کے ہی کیسز تھے. تو وہ دیکھ کے جہاں مجھے نظر آیا ہے کہ یہاں اہلکاروں کی بدنیتی تھی,
بدنیتی کی وجہ سے یا مطلب ہے ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہاں میں نے یہ بھی ریکمینڈ کیا ہے FBR کو کہ ان کے خلاف جو ڈیلنکوینٹ آفیشلز ہیں، جو آفیسرز ہیں، جو خام خواہ ٹیکس پیئر کو تنگ کرتے ہیں. وفاقی ٹیکس محتسب نے کہا کہ ریفنڈز روکنے سے متعلق شکایات کے فی الفور ازالہ کے لیے نظام وضع کر رہے ہیں. ایئرپورٹس پر مسافروں کو تنگ کرنے والے کسٹمز اہلکاروں کے خلاف شکایات کا فی الفور ازالہ کیا جائے گا. ڈرائی پورٹ سے کلیئرنس کے بعد نکلنے والا مال پکڑ کر بلیک میل کرنے والے کسٹمز عملہ سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا. خام خواہ کی نامنہاد کسٹم چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں، ان پہ ان پہ سامان کو روک کے اور ڈیوٹی پیڈ سامان کو روک کے بھتہ لیا جاتا ہے، تو اس میں ہم نے نوٹس وغیرہ کر دیے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایسی انسٹرکشن جاری کریں گے کہ اس طرح کے معاملات کا اعادہ نہ ہو اور لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے. وفاقی ٹیکس محتسب نے کہا محتسب کے منصب کو اللہ کی امانت سمجھ کر سسٹم کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے. ٹیکس مشینری کو کاروباری طبقہ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. کیمرامین شاہد محمود کے ساتھ رضوان نقوی، City 42. عالم اسلام میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت یافتہ معروف عراقی ڈاکٹر شیخ علی کردستانی کا دورہ پاکستان. IMF فار پیس اینڈ ہارمنی کے بین الاقوامی امور کے صدر بیرسٹر امائل گلزار بٹ کی دعوت پر ترکی سے لاہور پہنچے. ڈاکٹر شیخ علی کردستانی نے پاکستانیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. عالم اسلام میں طب نبوی کے حوالے سے معروف عراقی ڈاکٹر شیخ علی کردستانی 1 مہینے کے دورے پر پاکستان پہنچے. جناح پولو فیلڈ میں منعقدہ پولو ٹورنامنٹ کا فائنل حبیب میٹرو نے جیت لیا. خاتون اول بیگم سمینہ عارف الوی نے انعامات تقسیم کیے. جناح پولو فیلڈ میں ہونے والے فائنل میں حبیب میٹرو نے یک طرفہ مقابلے میں 3 کے مقابلے میں 14 گول سے کامیابی حاصل کر لی. فاتح ٹیم کے احمد ٹیوانا نے 10 گول سکور کیے. شہریوں کی بڑی تعداد نے فائنل میچ دیکھا. میچ کے اختتام پر فوجی بینڈ نے خوبصورت دھنیں بجا کر سما باندھ دیا. خواتین کا کہنا تھا کہ بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے پولو ٹورنامنٹ کا انعقاد اہم ہے. ہماری خواتین کو اس معاملے میں آگاہی کی ضرورت ہے. شوکت خانم ہاسپٹل یہ اس کے بارے میں اویئرنیس دے سکے لوگوں کو کہ یہ ایک قابل علاج مرض ہے. لیکن افسوس کی بات اور یہ ٹریجک بڑی بات ہے کہ ایک قابل علاج مرض ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں اس کا ڈائگنوسس اکثر بہت لیٹ ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی کریٹو وے کے اندر لوگوں کو میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ایک انوویٹو وے کے اندر یہ پورا ایک انٹرٹینمنٹ اور آپ کے سامنے دیر سو مینی ہیپننگ تھرو آؤٹ دا ڈے. شوکت خانم ہمیشہ اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. فرسٹ لیڈی مسز سمینہ عارف الوی مہمان خصوصی تھیں. انہوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری خواتین کو بریسٹ کینسر سے آگاہی کی بہت ضرورت ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں جہاں جائیں، جن سے بھی بات کریں، آپ اس بریسٹ کینسر اویئرنیس شوکت خانم پنک ریبن کی ضرور بات کریے. فائنل کے موقع پر بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے شائقین میں پنک ریبن تقسیم کیے گئے. کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، City 42. بچوں کو جنگلات اور جنگلی حیات سے متعلق آگاہی اور تفریح فراہم کرنے کے لیے اسکیری امی کی جانب سے مصنوعی سفاری جنگل کی سیر کروائی گئی. شیر، چیتا، بندر، ہاتھی، چرند پرند اور آبی حیات کے رہن سہن اور قدرتی ماحول سے ان کی وابستگی پر بنایا گیا مصنوعی جنگل بچوں کی توجہ کا مرکز رہا. بچوں نے جانوروں کی زندگی اور رہن سہن سے متعلق جانا. فیس پینٹنگ اور جانوروں کی کھال سے تشبیہ رکھتے لباس زیب تن کر کے جانداروں سے اپنی محبت کا اظہار کیا. مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کا، مجھے سب کچھ اچھا لگا تھا. مجھے ایکٹیویٹی سب کچھ اور ڈرائنگ بھی اچھی لگی تھی. بہت اچھا ہے، مجھے بہت مزہ آیا ہے. اسکیری امی کی جانب سے بچوں کے لیے کھیل کی سرگرمیوں کا اہتمام بھی کیا گیا. والدین نے بھی بچوں کے ساتھ خوب موج مستیاں کی. It's a wonderful experience ہے اور بڑا اچھا ریکریشنل وائلڈ لائف ایکسپیرینس ہے. بچے کافی عرصے سے دور ہو گئے تھے کووڈ کی وجہ سے، لیکن ناؤ اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس. بہت اچھا لگ رہا ہے. بچوں کے لیے ایک فن ایکٹیویٹی ہے. کافی ٹائم بعد، کرونا کے بعد، فرسٹ ٹائم ہے جو میں اپنے بیٹے کو لے کے آئی ہوں اس ایکٹیویٹی پہ. ہم آج اپنی قدرتی طور پہ حالات جو خراب ہو رہے ہیں، ہوا خراب ہو رہی ہے، ساری چیزیں، ان کا اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو کل کو ہمارے جو بچے بڑے ہوں گے تو ہم ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں.
इंतजामिया का कहना है कि हमारा मकसद बच्चों को बढ़ती हुई माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती माहौल की अफादियत से रोशनास करवाना था। जब ये पैंडेमिक हुआ तो सारे बच्चों को घर बैठना पड़ा मजबूरन 1.5 साल तक, एंड मुझे लगता है कि बच्चों पे इसका एक बहुत बुरा असर हुआ है, बिकॉज ज़ाहिर है ये उनके खेलने कूदने के दिन है, बर्थडेज पे जाने के दिन है, प्ले डेट्स के दिन है। तो हमारा मकसद यही है, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पैकेजेस मॉल की कि उन्होंने हमारे साथ ये स्टेप उठाया कि अब बच्चों को वापस एक न्यू नॉर्मल की आदत दें, आप लोग मास्क पहन कर बच्चे आएँ, इंजॉय करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।